अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शकील रिपोर्टर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे और ये पाकिस्तान का बड़ा जो है हॉट इशू है इस वक्त, और वो है जो बारिशें और क्लाउड बर्स्ट से जो तबाही आ रही है पाकिस्तान में, उसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों में जो तबाहियाँ आई हैं क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग के बाइस, और इससे तकरीबन हमने देखा कि तकरीबन 300 साढ़े 300 से ज़ायद अफराद जो है इसमें जहाँ बाग हुए, और जो है सैकड़ों की तादाद में जो है ज़ख्मी हैं, और एक बड़ी तादाद अभी जो है इन तबाह शुदा इलाकों में जो है दफन भी हो गई है, और पता ही नहीं है कहाँ पे जो होमलेस लोग हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हुकूमती इदारा NDMA ने जो इसमें इदाद व शुमार जारी किए हैं, वो जून 26 से अब तक जो है तकरीबन कुदरती आफात में मजमूई तौर पे जो है तकरीबन 500 से ज़्यादा अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं, और तकरीबन जो है 800 के करीब जो है ज़ख्मी हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ा क्राइसिस है, जिसको हमें देखना है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं, और इसका सद्देबाब क्या हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। तो गुज़िश्ता अगर हम देखें तो तकरीबन 15 अगस्त को जो है एक बड़ा जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ, और जो है उसने हिट किया, और सबसे बड़ा जो इलाका उसने हिट किया वो बाजोड़ का इलाका था, और बुनेर ज़िले में जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है मुतासर हुआ, जहाँ तकरीबन 150 से ज़ायद जो है हमें लोग शहीद होते जाँ बाग होते हुए नज़र आए। इसमें मानसेरा है, शंग्रीला है, वहाँ पे भी दर्जनों की तादाद में हलाकतें हुई। इसके अलावा बाजोड़ है, बटग्राम है, और जो है सवात के इलाके हैं, और लोअर दीर जो है ये ख़ास तौर पे जो है मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। तो इसमें जो है हलाकतें हुई, तबाही हुई। इसमें आप देखें कि बुनेर में जो है घरों में किस तरह से मिट्टी घुसी, पत्थर घुसे, लकड़ियाँ तैरती हुई आई वो घुसी, स्कूल तबाह हो गए, और बाज़ारों को जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे नुकसान हुआ। आखिर ये क्यों हुआ, ये क्या वजह है कि जो है यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में पानी आया, बड़े बड़े पत्थर आए, और बड़े बड़े जो है मिट्टी की एक रेला आया, और जो है यहाँ पे तबाही फैला गया। तो इस पे हम बात करेंगे, मगर अभी हम तबाही के लिहाज से हम देखें तो तकरीबन जो है 431 किलोमीटर सड़कें जो है इस वक्त यहाँ पे तबाह हो चुकी हैं NDMA के मुताबिक, और तकरीबन 50 के करीब जो है पुल जो है उनको नुकसान पहुँचा है, और तकरीबन जो है 300 से ज़्यादा मकानात जो है आर्जी तौर पे या मुकम्मल तौर पे तबाह हुए हैं। आखिर ये आफात के असबाब क्या हैं? इसमें कुछ इंसानी असबाब भी हैं, और इसके अलावा भी जो है कुदरती नेचर को जो हम छेड़ रहे हैं उसके भी असबाब हैं। तो शदीद मानसून बारिशें मुकामी नौइयत के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट बुनियादी सबब इसमें बना है, और जो है आबो हवा की तब्दीली के बाद जो है बारिशें जो है 10 से 15% जो है इस वक्त ज़्यादा हो रही हैं पाकिस्तान में, और बराबर पड़ोसी मुल्क में इंडिया में भी यही सूरत हाल है, क्योंकि दोनों जो है साथ साथ जो ग्लेशियर हैं और जो आज़ाद कश्मीर से ऊपर जो इलाके लगते हैं वो दोनों जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो देखें तो अगर हम, और दूसरी तरफ अगर हम देखें जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो टोटल हमें फेल नज़र आते हैं। यानी कि बारिशें, क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग से पहले भी और उसके बाद भी हम देखें इनकी कारकर्दगी, तो 1122 रेस्क्यू इदारा है, PDMA है, NDMA है, सूबाई ज़िली इंतज़ामिया हैं, ये सब जो हैं हमें जो है एज़ आ जो है जो क्लाइमेट चेंज है इसके मुताबिक हमें जो है ना तो प्रॉपर इनकी तैयारी हमें नज़र आ रही है, ना इसके बाद जो इनका कोई वर्क नज़र आ रहा है। एक महदूद पैमाने पे जो है ये शो कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। ताम बहरहाल जो है यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू के काम किए, इमरजेंसी में हिस्सा लिया, ज़िले इंतज़ामिया ने काम किया, और किसी हद तक जो है जानी नुकसान कम हुआ। और इसके अलावा हमने देखा कि जो है रफ़ाई इदारे जो है वो भी सरगर्म रहे, खुराक और दीगर कामों के लिहाज से मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग तंजीमें हैं, मगर ये इनका काम नहीं है कि यहाँ पे जो है ये बहाली का काम करें या बड़े पैमाने पे, ये तो हुकूमतों का काम होता है कि वो यहाँ पे जो है पेशगी जो है वो सिस्टम को फॉल करें, और यहाँ पे अगर क्लाउड बर्स्ट या बारिशें हो रही हैं तो उनको पहले से जो है वो तैयार करें कि किस तरह से निपटना है। ताम देखें तो तकरीबन जो है मानसहरा में कुछ सयाह फंस गए थे सैकड़ों की तादाद में, उनको निकाला गया। NDMA ने ग्लेशियर और झीलों से अचानक सैलाब और वार्निंग भी जारी की,
مگر سب بے سود تھی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو KPK کی حکومت نے بنیر، مانسہرہ، بٹگرام، باجوڑ کے لیے جو ہے فوری ریلیف فنڈز بھی جاری کیے ہیں، مگر وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں تباہی کے سامنے وہ فنڈز جو ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے۔ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کی طرف ہم دیکھیں تو انہوں نے بڑی مانیٹرنگ کا سسٹم دیکھا اور اعلانات بھی کیے، مگر یہ کوئی عملی اقدامات وفاق کے نظر نہیں آ رہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ وہاں پہ کوئی امدادی سرگرمیاں جاری کریں یا کوئی وہاں پہ بحالی کا کام شروع کریں۔ وہاں پہ جو ہے کیونکہ ایک مخالف گورنمنٹ پارٹی ہے، اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے یہ کلیش بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو تاہم جو ہے کمزوریاں ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، ریسکیو آپریشن شدید جو ہے موسمی حالات میں جو ہے کوئی ان کا پیشگی جو ایک سسٹم ہوتا ہے اطلاعات دینے کا وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس طرح جو ہے رسائی کے جو علاقے ہیں سارے پل ٹوٹ گئے، راستے ٹوٹ گئے، تو وہاں پہ جو ہے بحالی کا کام ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ مواصلاتی سسٹم ابھی تک جو ہے تباہ حال ہو چکا ہے، اور وہاں پہ کئی جگہوں پہ موبائل سسٹمز نہیں چل رہے، لوگوں کے رابطے نہیں ہیں، راستے نہیں ہیں، تو یہ بڑی تباہی ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ حفاظتی اقدام، پیشگی وارننگ کا جو نظام ہے اور ڈھانچہ ہے اس کی حفاظتی تیاری ناکافی نظر آ رہی ہے۔ پانی کے کنارے بستیاں اور غیر قانونی تعمیرات بھی خطرے کو بڑھا رہی ہیں، اس پہ بھی کوئی کام ہمیں چند سالوں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پریڈکشن کلائمیٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ماہرین نے بتایا ہے کہ گلوبل ٹیمپریچر کی وجہ سے مونسون بارشیں پہلے سے جو ہے کی نسبت تقریباً 10 سے 15% زیادہ شدید ہو جائیں گی۔ کلائمیٹ ریزیلنس کے اقدامات جو ہیں وہ ضروری ہو گئے ہیں، یعنی آنے والی موسمی حالات کے مطابق تیاریاں کرنا جو شامل ہیں، کس طرح سے آپ نے فیس کرنا ہے کلائمیٹ کی جو چینجنگ آ رہی ہے، یہ تیاری اور پلاننگ اور اس کا بجٹ پاکستان میں اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں اور اعلانات بھی بہت ہو رہے ہیں، مگر ہمیں کلائمیٹ ریزیلنس کی جو ہے عملی طور پہ ایک پلاننگ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ آئندہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، برمک آگاہی سسٹم، ڈیزاسٹر رسپانس ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنی ہے، مگر وہ کہاں سے آئے گی، کہاں سے بجٹ بنے گا، اس پہ صرف باتیں ہو رہی ہیں، عملی طور پہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، غیر قانونی تعمیرات خاص طور پہ دریا کے کنارے جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس پہ پابندی اور قوانین کا نفاذ جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے، مگر وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کون کرے گا اور کس نے کوتاہی دکھائی، ان کو پکڑ کے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے، اس پہ بھی کوئی ہمیں ایکشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، ریسکیو ٹیموں کی تربیت، ہیلی کاپٹرز کی دستیابی، رفائی وسائل مضبوط کیے جانے چاہیے، مگر وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مالیاتی تعلیم، جنگلات کی حفاظت اور گلیشیئر کے مینجمنٹ اقدامات کو جو ہے فروغ دینے کی ضرورت ہے، مگر یہاں پہ اس کی کوئی پلاننگ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، بین الاقوامی تنظیموں کی آرا جو ہے تو بین الاقوامی ایجنسیاں موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات کی ضرورت پر مسلسل زور دے رہی ہیں، مگر پاکستانی گورنمنٹ اس پہ نہ تو کوئی بجٹ بنا رہی ہے، نہ کوئی اس کی کوئی پلاننگ باقاعدہ کر رہی ہے۔ ایک سرسری سا اس پہ کام کر لیا جاتا ہے، مگر عملی طور پہ اگر ہم جا کے دیکھیں تو یہ تباہی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی کام ایسا اگر ہوتا تو یہ تباہیاں نہیں ہوتی۔ اچھا، اصل کام کیا ہے؟ کیا ہم بے بس ہو کر پھر کسی آفات کا انتظار کریں گے یا اصل مجرموں کو پکڑیں گے؟ کون ہے جو جنگلات سے درخت کاٹ کر لکڑیوں کا کاروبار میں ملوث ہے؟ اس کو پچھلے کئی دہائیوں سے کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ کون کاروبار کر رہا ہے یہ؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کوئی ایسی ہماری قومی اور صوبائی سطح پہ کمیٹیاں بننی چاہیے جو ان کو پکڑیں، جنہوں نے پچھلا نقصان کیا، تاکہ ان کو سزا ہو تو آگے اس پروسیس کو روکا جا سکے۔ اسی طرح کون ہے جو قدرتی پہاڑوں سے جو ہے یہ جو بڑے بڑے پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، جو ریلے میں یہ فوٹیج میں آپ جو ہے بڑے بڑے پتھر آ رہے تھے اور گھروں کو توڑ رہے تھے اور راستے تباہ کر رہے تھے، یہ سارے وہی پتھر ہیں جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے سنگ مرمر کی صورت میں جو ہے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ کون ہے یہ ملوث اس میں؟ ان کو پکڑنے کے لیے کمیٹی کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ قومی اسمبلی میں جو آئین سازی ہوتی ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اتنے بڑے بجٹ میں ہم ممبران کو منتخب کرتے ہیں تو یہ لوکل سطح پہ جو مسائل ہیں ان کو نہیں دیکھ، تو یہ بڑے بڑے جو آئینی مسئلے ہیں ان کو تو دیکھیں کہ بھئی یہ کون لوگ ملوث ہیں، ان کے پہ سخت سزائیں تجویز کریں، آئین پاس کریں، تاکہ جو ہے آئندہ یہاں سے سنگ مرمر کے صورت میں پہاڑ نہ کاٹے جائیں، نہ بیچے جائیں ان کے پتھر۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔
کون نکال رہا ہے سنگ مرمر کے پہاڑ کاٹ کر کے؟ کون نیچر پہاڑوں کے درمیان جو آبادیاں بنا رہا ہے؟ پہاڑوں کے اوپر آبادیاں تو نہیں ہوا کرتی، یہ تو ایک نیچر ہے، وہاں بارشیں ہونی ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہونا ہے، وہاں سے پانی نیچے آنا ہے۔ آپ راستے میں اگر آبادیاں بنا دیں گے پھر کہیں گے تباہی آ گئی۔ تباہی تو انسان اپنے اوپر خود ملوث کر رہا ہے۔ وہاں پہ آبادیاں بنانے پہ پابندی ہونی چاہیے، قومی اسمبلی میں اس کا ایک آئین پاس ہونا چاہیے، نیچر کو نیچر کی طرح رہنا چاہیے۔ جیسے مختلف دنیا بھر میں آپ جنگلات دیکھیں، وہاں پہ آبادیاں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں، پر پاکستان میں کیوں ہو رہی ہیں، انڈیا میں کیوں ہو رہی ہیں، اور دیگر آس پاس کے ایشینس ملک میں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ سب جو ہے اس پہ ایک جوائنٹ وینچر جو ہے آئین ہونا چاہیے، اور بین الاقوامی سطح پہ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے۔ قدرت بارش موسم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پہاڑوں پہ بارشیں ہونی ہیں، کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ پھر ہوگا، پانی کو راستہ چاہیے، اور ان راستوں کو فروغ اور آباد نہ کریں ورنہ وہی حشر ہوگا۔ اچھا، اس طرح کی جو قدرتی آفات آتی ہیں اور اس طرح کے سیلاب، کلاؤڈ برسٹ آتے ہیں، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ قدرتی عذاب آ رہا ہے۔ تو اس عذاب کا اسلامک نظریہ کیا ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو ہے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی جو ہے خوشی اور کبھی مصیبت کے ذریعے جو ہے بندوں کو آزمایا ہے۔ تو یعنی مصیبتوں میں ایک امتحان ہوتا ہے تاکہ صبر کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے سامنے آئیں۔ بعض اوقات انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے نتیجہ ہے، مگر اللہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ مختلف قرآن میں جو ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن میں پچھلی امتوں میں جو عذاب آیا تھا وہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی اور رسول کی تکذیب کی وجہ سے آیا تھا۔ قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم فرعون کو دیکھ لیں، تو یہ سارے جو عذاب ان کے پاس آئے، لیکن جو ہے ہر قدرتی آفات کو یقینی طور پہ اب عذاب کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کی خاص حکمت کیا ہے۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ڈوبنے والا، دب کر مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا اور طاعون سے مرنے والا شہید کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن ان افات سے فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک شہادت اور مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق یہ واقعات اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتے ہیں، بعض کے لیے گناہوں کا نتیجہ یا تنبیہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے یہ رحمت اور شہادت کا درجہ بھی بن سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے حالات میں توبہ، استغفار، نماز و دعا اور متاثر افراد کی مدد کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو ناظرین، یہ جو اتنی بڑی تباہی جو ہے ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جو ہے بنیر کا علاقہ پوری جو ہے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا، بڑے بڑے پتھر آئے، ان کا ہم ذکر جو ہے ہم کبھی قرآن میں جو ہے پڑھا کرتے تھے، اور آج ہم اس کو عملی طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اسلامک نظریہ اپنی جگہ، مگر انسانی جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ بھی جو ہے یہاں پہ دیکھنی پڑیں گی، اور خاص طور پہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پہ لوگوں کو دوبارہ سے آباد کر دیں، یا ان کو مالی مدد کر دیں، یا ان کے گھر واپس بنا دیں۔ یہ اصل مجرموں کو پکڑنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو پچھلی 10 20 30 سالوں میں جنہوں نے یہاں پہ پلاننگ نہیں کی، کوتاہیاں دکھائیں، ان کو پکڑیں، یا ایسا قانون بنائیں کہ یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ کوئی کرپشن کر کے گئے ہیں، یا جو لوگ یہاں پہ کوتاہیاں کر کے گئے ہیں، ان کو پکڑیں، سزائیں دیں، اور ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں، تاکہ آگے کے لوگ جو ہے پھر وہ ہمت نہ کر سکیں کہ یہاں پہ ایسی کرپشن کر سکیں۔ آپ دیکھیں کہ اوپر سے جو ہے پورے سنگ مرمر توڑ کے پورے پہاڑ جو ہے انہوں نے پیس کر دیے، پھر وہ پتھر سارے جو ہے یہاں پہ بڑی بڑی بازاروں میں، گھروں میں وہ گھسے، اور انہوں نے تباہی بچائی۔ اسی طرح اوپر سے ساری لکڑیاں پہاڑوں میں کاٹ دی گئیں، اور پھر وہ یہاں پہ آئیں ساری، وہ گھروں میں اور پوری تباہ کرتی ہوئی علاقوں میں گئی ہیں۔ یہ ساری تباہیاں انسانی کوتاہیاں ہیں، نیچر کو خراب کرنے والی کوتاہیاں ہیں، اور حکومتی سطح پہ جو ہے یہ ساری کوتاہیاں کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بڑا عذاب جو ہے اس علاقوں میں نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں بھارت کا جو کشمیر کا، یہ میں آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں، اور فوٹیج تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے یہ ساری تباہیوں کی، اور یہ نقشہ آپ دیکھیں، یہ پورا کشمیر سے ہوتا ہوا یہ سارا اوپر سے جو ہے پورا ڈویژن چلتا ہے، اور یہ نیچے تک جو ہے مالاکنڈ اور باجوڑ اور یہ سارے علاقے
جو بنیر کا علاقہ ہے اور سوات کا جو علاقہ ہے، یہ سارا وہی سلسلہ ہے جو کشمیر سے بھارت کی طرف جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ اتراکھنڈ میں جو اس وقت جو ہے بڑی تباہی اسی طرح کی آئی تھی، آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا تھا، کیسی زبردست تباہی تھی وہ، اور پوری بستیاں اسی طرح اڑ کے چلی گئی تھیں نیچے سے، جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی۔ وہی چیز ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سارا جو ہے جو باجوڑ کا اور جو بنیر کا علاقہ تباہ ہوا، پورے گاؤں صفحستی سے مٹ گئے۔ تو یہ ساری تباہی ہمیں جو ہے اس بات کا پیش خیمہ پیش کر رہی ہیں کہ جو ہے ہمیں اس پہ ایک آئین سازی کرنی پڑے گی، اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو، سینٹ میں جو بڑی ہماری اسمبلیاں ہیں جہاں پہ ہم نے ووٹ کے ذریعے ان کو منتخب کیا ہے، یہ اس پہ آئین سازی کیوں نہیں کر رہی، اس پہ پلاننگ کیوں نہیں کر رہی، اس کی بجٹ سازی کیوں نہیں کر رہی؟ یہ اتنی بڑی تباہیوں کو کون روکے گا؟ کوئی باہر کا ادارہ آ کے تو کام نہیں کرے گا، آپ کے اپنے لوگوں نے پلاننگ کرنی ہے، آپ کے اپنے لوگوں نے جو ہے اس چیز کو سدھارنا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ بحالی کا کام، امداد کا کام یا دوبارہ روڈیں بنانے کا کام، یہ اصل کام نہیں ہے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ ان مجرموں کو پکڑیں کہ جنہوں نے یہاں پہ اس تباہی کو لانے کا سبب بنے، اور انہوں نے یہاں پہ کرپشن اور یہاں پہ جو ہے درخت کی کٹائی، نیچر کو خراب کرنا اور روڈیں بنانا اور دیگر لحاظ سے جو ہے کوتاہیاں کی۔ تو ناظرین دیکھتے رہے شکیل رپورٹر یوٹیوب چینل، ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز لا رہے ہیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔